बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज का जो मौजू है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, उनकी अज़मत, शान और रिफ़अत। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ बाद हज़रात सिर्फ़ अपनी नफसानी ख्वाहिशात और जय जय के लिए सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर तनकीद करते हैं और तरह तरह के उन पे इल्ज़ाम, बहतान, उनके दरजात, उनके मरातिब के हवाले से। हालांकि कायनात के बेहतरीन लोग वो लोग हैं जिन्होंने ईमान के साथ ज़माने रसूलुल्लाह पाया है। और फिर उनके लिए तरह तरह के जब इल्ज़ामात लगाते हो तो ये इल्ज़ामात सहाबा पर नहीं, दर हकीकत तो ये नबी रिसालत माब पर लगाए गए। एक बात याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत का शर्फ जिनको बख्शा, जो कायनात के सबसे पाकीज़ा दिल थे, जो कायनात के सबसे आला लोग थे, अल्लाह ने उन लोगों को और उन दिलों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब फरमाई है, उनकी मोहब्बत नसीब फरमाई है। याद रखो, ये कहना कि देखो जी जो पहले ईमान लाए उनका ईमान इतना है, जो बाद में लाए उनका इतना है, ये हमें हक नहीं पहुंचता। हाँ, कुरान पाक ने जो चीज़ें बयान की है, हाँ, जो फ़तह मक्का से पहले ईमान लेकर आए और जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लेकर आए, उनका ईमान दर्जात में, सवाब में बाद वालों का ईमान पहलों के बराबर नहीं है। मगर वो सारे के सारे कुरान पाक ने उनके लिए क्या कहा? वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। खा वो फतह मक्का के बाद ईमान लाए या फतह मक्का से पहले ईमान लाए, जितने भी सहाबा हैं, अल्लाह पाक फरमाता है कुरान पाक में सूरत निसा आयत नंबर 95, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है। हाँ, सवाब का मामला है, ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीना गैरु उलिद दर्रि वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम। बराबर नहीं वो मुसलमान जो बेउज़र जिहाद से बैठे रहे। ये बिलखसूस ग़ज़वा तबूक की बात है। और बिलामूम कोई भी ज़माने नबवी में जो जिहाद हुए कि वो लोग जिनको शरई उज़र कोई नहीं था, बग़ैर किसी उज़र के जिहाद से बैठे रहे, नहीं गए। और वो लोग जो अल्लाह की राह में जिन्होंने अपने मालों से, अपनी जानों से जिहाद किया है, तो दर्जात में तो फिर वो आगे हैं। मगर इसके आगे कुरान पाक ने कहा कोई ये ना समझे कि जो जिहाद में नहीं गए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उनके अंदर ईमान नहीं था। जो किसी वजह से जिहाद से रह गए, शरई मजबूरी के तहत रह गए, किसी और बिना पर रह गए, उन पे, उनकी ज़ात अक़दस पे किसी को बकवास करने का हक नहीं है। और अल्लाह पाक ने उनकी ज़ुबानों को बंद करने के लिए फरमाया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। फरमाया कि वो बराबर नहीं है, लेकिन अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है। भलाई सब कोई पहुंचेगी और अल्लाह जिहाद वालों को, बैठने वालों पर फजीलत देता है। वफ़ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। फजीलत उनकी ज़रूर है, मगर भलाई सबको पहुंचेगी। अब यह कहना नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, देखो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की इज़्ज़त व अज़मत की बात की जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि हम सर पे कुरान रख के ये बात कहने को तैयार हैं, हम सहाबा की भी अदबी नहीं करते। और जब कोई सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की इज़्ज़त व अज़मत की बात आ जाए फिर कहते हैं नहीं वो ऐसे तो नहीं है, या उनकी नामूस का कोई कानून पास हो जाए फिर तिल मिलाते हैं, बिलबिलाते हैं, वावेला करते हैं।
بھائی جنہوں نے کرنا ہی نہیں، ادب ہی کرنا، ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ لاکھ قانون آ جائیں، کروڑوں قانون آ جائیں، اس کا مطلب ہے جو واویلا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لیے ڈرتے کہ انہوں نے کرنی ہے بے ادبی، گستاخی کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی، تم یہ کہو کہ حضور کے صحابہ کی اہمیت کوئی نہیں، تو پھر اس حدیث پاک کا کیا کرو گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس نبی علیہ السلام نے 73 فرقوں کا ذکر کیا، اور جس صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک گروہ جس کو آپ جنتی بتا رہے ہیں وہ کون ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے جو بات کہی، فرمایا وہ جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میرے صحابہ ہیں، اور ایک روایت کے لفظ یہ بھی جس پر میرے خلفائے راشدین المہدیین، لیکن کثرت کے ساتھ کہ حضور نے فرمایا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، طلحہ، زبیر، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، وہ جلیل القدر صحابہ جو بدر والے اصحاب، احد والے اصحاب، حنین والے اصحاب، جنہوں نے بدر کے اندر اپنی جانیں کی قربان کی ہیں، کیا وہ اصحاب رسول نہیں تھے؟ اور ان کی وفاداری اور ایمان کو تولنے بیٹھ جاؤ کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اللہ کی توحید کو مانا، اور جب حضور نے کام نے اللہ کے لیے جانیں دینی ہیں، پرواہ کوئی نہیں کی، پرواہ کوئی نہیں کی، سب کچھ لٹا دیا، جانیں بھی دے دی، شکوہ اور شکایت نہیں کیا۔ قرآن پاک نے بار بار فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب ان کو کہہ تو ان کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ سے راضی ہیں، ان کا رب ان سے راضی ہیں۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ان تمام میں سے یہ امت بہتر ہے۔ کون سی امت؟ امت کے سرخیل کون ہے؟ کون ہے بتایا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سرخیل سب سے پہلے امتی کون ہے؟ اصحاب رسول ہے، اصحاب رسول ہے نا۔ تو قرآن پاک نے تو کہا یہ بہترین لوگ ہیں، یہ تمام امتوں میں سے بہترین ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا بہترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا زمانہ پایا ہے، ایمان کے ساتھ جنہوں نے رسول اللہ کا زمانہ پایا ہے، ان پر تنقید اور تنقیص، ان کی اہانت، یعنی شرم کی بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے پکے دشمن تھے، ابو جہل اور ابو لہب، ان کے بارے میں مجال ہے ان لوگوں کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہو، مگر اصحاب رسول کے خلاف بک بک زبان درازی کرتے ہیں۔ ان زبانوں میں لگام کوئی نہیں ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، کیوں کہا؟ حدیث پاک کو بڑی غور سے اس کو کبھی پڑھا کریں، ہم سرسرا پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ آسمان کی خوبصورتی کس چیز سے ہے؟ ستاروں کے ساتھ ہے۔ آسمان کی خوبصورتی ستاروں کے ساتھ ہے، امت کی خوبصورتی اصحاب رسول کے ساتھ ہے۔ فرمائی آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرمائیں کہ میرے صحابہ کی اگر اقتدا کرو گے تب بھی ہدایت پا جاؤ گے، اور جو کہے کہ صحابہ ہی ہدایت پر نہیں تھی، پھر امت کہاں سے ہدایت لے؟ بھی امت کہاں سے ہدایت لے؟ اس لیے اس آج کی گفتگو میں، باقی گفتگو بھی اس پہ موضوع پہ میں کروں گا، لیکن قرآن پاک نے جو بات کی، فرمایا اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ آپ بیت رضوان کو پڑھ کے دیکھیں قرآن پاک میں کہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنے ہاتھ رسول اعظم کے دست اقدس پر رکھے ہیں، ان کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا اللہ محبوب ان سے راضی ہو گیا، اور جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور جنہوں نے رب کے ہاتھ پہ بیعت کی ان کے متعلق کہنا نعوذ باللہ یہ گمراہ ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہاتھ پکڑ کے چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے اللہ نے جن سے کہا یہ رب سے راضی، رب ان سے راضی ہے، اللہ گمراہوں سے راضی ہو گیا۔ پھر اس لیے ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ ایسی باتیں ایسے بچوں اور نوجوانوں کے دماغوں میں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں۔ چاہیے تو جی اس امت کو ہم بتائیں کہ اسلام کا اجتماعی دشمن ہے کون،
ہم نے اس کے خلاف کیسے لڑنا ہے؟ مگر ہم اس کے برعکس ہیں، ہم ان لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک لعن طعن کر رہے ہیں کہ جن کے وجود کی برکت و رحمت سے اسلام آج زندہ و تابندہ ہے، جن کے خون کی برکت سے، جن کی قربانیوں کی جد و جہد کی برکت سے آج اسلام زندہ و تابندہ ہے۔ ان عظیم ہستیوں پر ہم تنقید اور ان کے ایمان پر تنقید کر رہے ہیں، اور بالخصوص حضرت خلفائے راشدین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پسندیدہ ترین خلفاء، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کسی کو الگ الگ عظمتیں اور شانیں اور فضیلتیں عطا کر دی، اور پھر انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ وفاداری کی حد کر دی، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ دین اسلام پر قربان کر دیا، اپنا مال جان اولادیں سب کچھ دین اسلام پر قربان کر دی، اور نبی علیہ السلام کے دین کو عرب سے نکال کر عجم تک اور عجم کے سے نکال کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ یہ ہے جماعت صحابہ۔ یاد رکھو، اگر جماعت صحابہ کے ساتھ قائم نہیں رہو گے پھر زوال سے تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ عالم کفر کو، اسلام کے دشمنوں سے کو جو بات کھڑکتی وہ یہی ہے کہ اس امت کو، جس نے یہ امت اس راہ پر چل پڑی جو راہ نبی علیہ السلام نے خلفائے راشدین کو دی، اور خلفائے راشدین کے طریقے اور نظام حکومت اور ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بنا لیا، پھر یہ کائنات کی عظیم ترین قوم بن جائے گی۔